बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज़ादी डिजिटल और मैं हूं जावेद इकबाल हाशमी। नाजरीन, आज हम आज़ाद कश्मीर का जो इस वक्त सबसे बड़ा इशू है, 29 सितंबर की जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने लॉकडाउन की कॉल दी है, उसके हवाले से अवाम के अंदर पैदा होने वाले बहुत सारे सवालात हैं। उन सवालात पर बात करेंगे। अवाम के अंदर किस तरह के सवालात हैं? सबसे अहम सवाल यह है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 29 सितंबर की लॉकडाउन की कॉल क्यों दी और हुकूमत ने इस हवाले से क्या हिकमत अमली तरतीब दी है। सोशल मीडिया पर जो तलखी पैदा हुई है इस हवाले से, इसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की असल ताकत कौन लोग हैं, कौन से तबकात जो है ना जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को वसाइल कहाँ से फराम किए जा रहे हैं, कौन फराम कर रहा है। अवामी एक्शन कमेटी का असल एजेंडा क्या है और आज़ाद कश्मीर का जो मौजूदा निज़ाम है ये कहाँ खड़ा है। मौजूदा जो सूरत पैदा हुई है इसमें पाकिस्तान मुखालिफ सोच जो है उसको परवान चढ़ाने में कौन कौन लोग, कौन कौन तबकात जो हैं वो शामिल हैं। क्या 29 सितंबर को कोई बड़ा तसादम मुमकिन है। अवाम के मई 2024 की तरह सड़कों पर निकलने के इम्कान किस हद तक हैं। क्या अवामी रैली को रोकने के लिए रंजिश वगैरह की तैनाती का अमल हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो इस पर अवाम का रद्द-ए-अमल क्या होगा। मौजूदा सूरत में आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत और सियासी जमातें कहाँ खड़ी हैं। इसी तरह यूम आज़ादी पर पुरजोश तकरीबात का इनकाद हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। जबकि बारिशों ने आज़ाद कश्मीर के अंदर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, इस हवाले से भी हम सरसरी बात करेंगे। तो सबसे पहले जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की 29 सितंबर के लिए जो लॉकडाउन की जो कॉल दी गई है उसके हवाले से हम बात करते हैं कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अपने 38 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड को एक दफ़ा फिर रिविज़िट करते हुए असर नो हुकूमत के पास उसको मंजूरी के लिए भेजा है, और हुकूमत ने अभी तक इस चार्टर ऑफ डिमांड पर कोई संजीदगी नहीं दिखाई, कोई कमेटी तश्कील नहीं दी गई, कोई बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का अमल शुरू नहीं किया गया। और जो जो वक्त गुजरता जा रहा है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो राब्ता मुहिम है उसमें तेज़ी पैदा हो रही है, और उसमें अवाम की बड़ी पैमाने पर, बहुत बड़े वसी पैमाने पर इस तहरीक में लोग शामिल हो रहे हैं। जगह जगह दूर अफ्तादा इलाकों में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जो प्रोग्राम किए हैं उनमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए हैं, जैसे लीपा में, ताओबट में और बेडी में। अवाम का बड़े पैमाने पर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के इज्तिमात में शिरकत करना इस बात का सबूत है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर अवामी सतह पर जो है वह शऊर बेदार हो चुका है, और हकूक़ की जो बात है, हकूक़ की बात करने वाले लोग जो हैं वो अवाम में पजीराई हासिल कर रहे हैं। इसी दौरान जो राब्ता मुहिम जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है, इसमें जो सोशल मीडिया पर इल्ज़ामात की जो एक बारिश शुरू हो चुकी है एक दूसरे पर, और लहजों में तलखी पैदा हो रही है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कायदीन जो तकरीरें कर रहे हैं उसमें सख्ती और लहजे में जो है ना वो इंतहाई सख्ती जो है ना वो पैदा हो चुकी है, जिससे जो दूसरा फरीक है हुकूमती सतह पर, जो हुकूमती वज़रा है उनके लब लहजे में भी शिद्दत पैदा हो रही है। तो ये एक माहौल तल्ख होने से तसादम की तरफ सूरत पैदा बढ़ती जा रही है, और हैरानकुन तौर पर अभी तक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को राब्ता मुहिम के सिलसिले में किसी रुकावट का सामना नहीं है। हुकूमत और इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश हैं और बिल्कुल जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लिए मैदान खुला छोड़ा हुआ है। जवाबी तौर पर अभी तक कोई पॉलिसी और हिकमत अमली नज़र नहीं आती। हुकूमत इस हवाले से क्या चाहती है कि आप मई 2024 की तरह हुकूमत चाहती है कि बड़े पैमाने पर हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पर निकलें और लॉन्ग मार्च करें, या फिर सड़कें बंद करें, दुकानें बंद करें, ट्रैफिक बंद करें, लोगों आम आदमी की ज़िंदगी में खलल पैदा करें। तो ये अमल कितने दिन जारी रह सकता है? अगर लॉकडाउन होता है तो यह ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन जारी रहेगा, और लॉकडाउन के बाद क्या होगा। इसी हवाले से आज़ाद कश्मीर का जो संजीदा तबका है वो ये समझता है कि जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो मौजूदा तहरीक है इसमें जो शिद्दत पैदा हो रही है, और इसके जवाब में हुकूमत और सियासी जमातें और सियासी क़यादत खामोश है। ये किसी ऐसे एजेंडे की तकमील की तरफ सूरत को बढ़ाया जा रहा है जो आने वाले वक्त में आज़ाद कश्मीर का जो मौजूदा निज़ाम है इस निज़ाम को लिपेट सकता है, इस निज़ाम को अपनी लपेट में ला सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर खाना जंगी किसी कैफियत पैदा हो सकती है। खुसूसन जो कश्मीरी तारकीन वतन बैरून मुल्क मुकीम हैं उनके अंदर के उनके जो जज्बात हैं उनको कंट्रोल करना, उनकी जो जवाबी तहरीक होगी उसका सामना करना कैसे मुमकिन होगा। क्या आज़ाद कश्मीर का मौजूदा निज़ाम लपेटा जा रहा है?
اس حوالے سے آزاد کشمیر حکومت اور سیاسی قیادت کو اپنی جو خاموشی ہے اس کو توڑنا ہوگا اور واضح طور پر حکومت پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر اس پر بات کرنی چاہیے۔ اصولی طور پر جو موجودہ صورتحال ہے، جو ابہام پیدا ہو چکا ہے، جو مہاجرین کی سیٹوں کے خاتمے کے حوالے سے جو تلخی پیدا ہو چکی ہے، مہاجرین کی سیٹیں ختم کرنے کا جو مطالبہ ہے، اس میں عوام کی جو شمولیت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس پر حکومت پاکستان کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت تھی، لیکن حکومت آزاد کشمیر اور خصوصاً جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں وہ لوگوں کو رد عمل پر اکسا رہے ہیں۔ وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف طاقت استعمال کرنے کا بلکہ آئینی ہاتھوں سے نمٹنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ یہ صورتحال جو ہے نا، یہ سنجیدگی کا تقاضا کرتی تھی، لیکن وزیر اعظم صاحب کی غیر سنجیدگی نے ماحول کو بالکل تلخ بنا دیا ہے، اور یہ تلخی اگر بڑھتی ہے تو پھر آزاد کشمیر میں بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے ایک سوال یہ بھی عام آدمی یہ پوچھنے کے لیے بتاب ہے کہ اس تحریک کے اندر اس کی اصل طاقت کون لوگ ہیں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر تاجر جو ہے نا وہ مین طاقت کے طور پر سامنے ہیں، لیکن اس میں تمام مکاتب فکر شامل ہیں، جن میں وکلاء بھی ہیں، بلدیاتی نمائندگان بھی ہیں، معاشرے کے دیگر طبقات، سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے تمام طبقات جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی میں شامل ہیں، اور اس کی اصل طاقت عام آدمی ہے۔ عام آدمی جو ہے جب اپنے عوامی حقوق کے لیے اٹھ چکا ہے، شعور بیدار ہو چکا ہے، تو پھر یہ سوال بے معنی ہو جاتا ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی اصل طاقت کون لوگ ہیں۔ ابھی تک جو ادارے، جو لوگ، جو گفتیں یہ تلاش نہیں کر سکی کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پیچھے کون ہے اور اس کی اصل طاقت کون لوگ ہیں، تو میرے خیال میں پھر ان کی اپنی جوازیت، ان کا اپنا وجود جو ہے نا، وہ اس پر سوال اٹھتا ہے جی کہ ان کی اپنی کیا اوقات ہے، ان کی اپنی کیا حیثیت ہے، جو ابھی تک یہ طے نہیں کر سکے، یہ سراغ نہیں لگا سکے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پیچھے کون ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا ایجنڈا عوامی حقوق کا حصول ہے اور ان کا تحفظ ہے، اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر بنیادی عوامی مسائل کے حل کے لیے سیاسی جماعتیں اور متعلقہ لوگ جن کی یہ ذمہ داری تھی وہ نہیں اٹھتے، تو پھر عام آدمی کو اٹھنا پڑتا ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے صرف پلیٹ فارم مہیا کیا ہے اور شعور دیا ہے، اور بیلوس قیادت نے یہ ثابت کیا ہے جی کہ بنیادی عوامی مسائل کے حل کے لیے اگر مل کر اور رضاکارانہ طور پر جدوجہد کی جائے تو پھر کوئی دنیا کی طاقت اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ ابھی تک حالات نے یہ ثابت کیا ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کسی جانب سے کوئی ایسی مدد حاصل نہیں جو یہ کہا جا سکے جی کہ کوئی بیرونی مدد جو ہے نا وہ یا کوئی کسی سیاسی قیادت کی یا کسی کاروباری طبقے کی اس کو حمایت حاصل ہے۔ ایسا ابھی تک کسی کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسا تاثر سامنے آیا ہے۔ اتنی بات ضرور ہے جی کہ اس تحریک کے اندر اور خصوصاً سوشل میڈیا پر اس تحریک کو بنیاد بنا کر، اس تحریک کا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے کچھ عناصر پاکستان مخالف سوچ کو پھیلانے میں ملوث ہیں، پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت کو اس بات کا یقیناً ادراک ہوگا اور وہ اس کے سدباب کے لیے سرگرم بھی ہوں گے۔ گزشتہ چند ہفتوں سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت کے طرز عمل میں تبدیلی بھی آئی ہے، اور ایسے عناصر کو جو پاکستان کے خلاف اور مسلح افواج پاکستان کے خلاف جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے منفی پروپیگنڈا کر رہے تھے، جو اندرون ملک و بیرون ملک سے بیٹھ کر یہاں بغاوت کسی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کی قلع کما کیا ہے اور ان کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ یہ خوش آئند بات ہے، اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر ذمہ دار لوگوں کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے جی کہ آزاد کشمیر کی یہ جو تحریک ہے، عوامی حقوق کی تحریک، یہ محدود ایجنڈے کے لیے ہے، اس کے کوئی اور مقاصد نہیں ہیں، اور یہ تاثر بڑی حد تک اب ختم ہوتا جا رہا ہے جی کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ اس کی دوریں کسی اور کے ہاتھوں میں ہیں۔ 29 ستمبر کو کیا ہوگا؟ لاک ڈاؤن کے لیے لوگ تیار ہیں، بڑے پیمانے پر آزاد کشمیر کے کونے کونے میں لوگ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اور اپنے حقوق کے حصول کے لیے، چونکہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو نعرہ دیا ہے حق ملکیت اور حق حکمرانی، حق ملکیت اور حق حکمرانی میں بہت کشش ہے، اور اسی لیے لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ اور اگر اس تحریک کو حکومت نے سنجیدگی کے ساتھ اس سے نمٹنے کی کوشش کی تو بات چیت کا واحد راستہ ہے جس کے ذریعے یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ اگر بات چیت جس کے ابھی تک کوئی امکانات نہیں ہیں، کیونکہ اس حکومت کی یہ ہمیشہ سے یہ طرح امتیاز ہے کہ یہ پہلے لوگوں کو اکساتے ہیں، پھر سڑکوں پر لاتے ہیں، پھر احتجاج ہوتا ہے، احتجاج جب حد سے بڑھتا ہے تو پھر یہ بات چیت پر آتے ہیں اور پھر لیٹ جاتے ہیں۔ ابھی تک یہ صورتحال ہے، تاریخ سے یہی ثابت ہے کہ یہ حکومت بالآخر لیٹ جائے گی، لیکن تب تک بہت سارا نقصان ہو چکا ہوگا۔ 29 ستمبر کو حکومت اگر کوئی تصادم چاہتی ہے تو پھر اس تصادم میں حکومت کا وجود بھی خطرے میں آیا، خصوصاً حکومتی جو زعماء ہیں، جو حکمران ہیں، وزیر اعظم آزاد کشمیر اور ان کی جو کٹھ پتلی ٹیم ہے،
اور یہ جو ان کی ٹیم ہے، ان کو وزیر اعظم صاحب خود بھی شاید ڈوبنے کے چکر میں ہیں اور ان کو بھی ساتھ ڈبونا چاہتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں سر، تم بھی ڈوبے ہو ہمارے ساتھ۔ تو 29 ستمبر سے پہلے بہت سارا وقت ابھی باقی ہے کہ حکومت مذاکرات کا راستہ اختیار کرے، بات چیت کرے۔ بات چیت واحد آپشن ہے، اور کمیٹی میں موجود لوگ جو ہیں وہ بات چیت سے، مذاکرات سے ابھی تک کسی نے انکار نہیں کیا۔ حکومت نے مذاکرات کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی، اور حکومت اگر مذاکرات کرتی ہے تو کریڈیبلٹی حکومت کی باقی نہیں بچی ہے، ساکھ نہیں ہے، کیونکہ یہ وعدے کرتے ہیں، معاہدے کرتے ہیں، ان پر عمل درآمد نہیں کرتے، اور پھر جب عمل درآمد نہیں ہوتا تو لوگوں کا رد عمل جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، دو گنا ہو جاتا ہے۔ اور رد عمل بڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی آپ کسی خاص مقصد کے لیے لوگوں کو سڑکوں پر لا رہے ہیں۔ یہ سوال بھی پوچھا گیا ہے جی کہ آزاد کشمیر میں اگر رینجرز وغیرہ تعینات کیے جاتے ہیں عوامی تحریک کو روکنے کے لیے، تو ماضی قریب میں جب رینجر تعینات کیے گئے تھے اس کا رد عمل لوگوں نے دیکھ لیا تھا، حکمرانوں نے بھی دیکھ لیا تھا، ان کو بلانے والوں نے بھی دیکھ لیا تھا، اس کا جو رزلٹ نکلا تھا، یہ جو نفرت آزاد کشمیر کے اندر اب تک موجود ہے، جو غصہ موجود ہے، جو ناراضگی ہے، اس کی بنیادی وجہ رینجرز کا بلانا اور رینجرز کا بے دریغ استعمال تھا۔ اب ایک بار پھر اگر کوئی رینجرز بلا کر آزاد کشمیر کے اندر امن امان کی صورتحال کو خراب کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ حالات کا ذمہ دار خود ہوگا۔ ایسا نظر آتا ہے جی کہ رینجرز بلا کر پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتیں اس تمام صورتحال میں بالکل خاموش ہیں۔ یہ خاموشی جو ہے اس کو میں مجرمانہ خاموشی کہتا ہوں۔ سیاسی قیادت کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ سیاسی جماعتوں کو حکومتی مفادات سے بالاتر ہو کر، حکومتوں سے جو ان کو مالی معاملات مل رہے ہیں، جو دیگر وسائل مل رہے ہیں، اس سے ہٹ کر اب عام آدمی کی طرف جانا پڑے گا، عام آدمی کے مسائل کی بات کرنی پڑے گی، اور عوام کے اندر جا کر عوام کے سوال کا جواب دینا پڑے گا بصورت دیگر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ایک ایسا پلیٹ فارم بن جائے گی کہ آزاد کشمیر کی جو سیاسی جماعتوں کی جو فوج ہے اور یہ خود ساختہ جو سیاسی قیادت ہے، اس کا وجود اور سیاسی جماعتوں کا وجود جو ہے نا، یہ خود بے معنی ہو جائے گا اور اس کی کوئی جواز باقی نہیں بچے گا۔ یوم آزادی پاکستان پر جو ہے نا وہ پرجوش تقریبات ہوئی ہیں آزاد کشمیر پورے میں، مجموعی طور پر بارش کے باوجود مظفر آباد میں بڑی تقریبات ہوئی ہیں، پرچم کشائی ہوئی ہے، اور اس سے پہلے 13 اگست کی رات کو یہاں بڑے پیمانے پر جو ہے وہ آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا، اور جس میں مکتبہ فکر نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مظفر آباد کی حد تک یوم آزادی پاکستان کی جو تقریبات ہیں ان میں اس قدر شدت، اس قدر جو والیانہ شمولیت ہے، یہ بڑے عرصے کے بعد دیکھی گئی ہے۔ یقیناً یہ متعلقہ اداروں کے لیے خوش آئند بات ہے کہ جنہوں نے ایسا ماحول میسر کیا کہ آزاد کشمیر کے عام آدمی جو ہے وہ پاکستان کا یوم آزادی آزادانہ طور پر منا سکے، اور عوام کی شمولیت سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہاں پاکستان کے ساتھ لوگ والیانہ عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ گزشتہ 2 روز سے مونسون کی جو بارشیں ہیں، ان کا جو آخری سپیل ہے، تقریباً اس کو آخری یہ کہہ لیں یا چھٹا ساتواں سپیل ہے، اس میں شدت پیدا ہوئی ہے اور بارشوں نے بالائی علاقوں میں بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔ کلاؤڈ برسٹ کے واقعات میں بہت سارا جانی اور مالی نقصان ہوا ہے، بہت ساری سڑکیں بند ہیں، اور یہ ساری جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں بہت سارے سرکاری اداروں کی جو کارکردگی ہے اس کا بھی پول کھلا ہے۔ جو سڑکیں بنائی گئی تھیں ان میں مٹیریل جو غیر معیاری استعمال کیا گیا تھا وہ بھی بری طرح بے نقاب ہوا ہے، اور یہ موقع ہے جی کہ ایک تو بارشوں سے ہونے والے نقصان کا فوری طور پر ازالہ کیا جائے اور متاثرین کی فوری طور پر مدد کی جانی چاہیے، ان کو بحال کیا جانا چاہیے، ان کی آبادکاری کی جانی چاہیے، اور جو ناقص مٹیریل استعمال کرنے والے ٹھیکیدار ہیں، جو محکمانہ کمزوریاں ہیں، جو مجرمانہ غفلت ہے، اس حوالے سے ان کی بھی چھان بین ہونی چاہیے اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، جڑے رہیے مزید معلومات کے لیے ہمارے ساتھ۔